मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं एक मुसीबत बन चुका है। मजीद कहा, मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पहले जदीद IT पार्क की तामीर से पूरा मुल्क मुस्तफीद होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से नौजवानों को हुनर के बेहतरीन मौके मैसर आएंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का खिताब। बोले, पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी। IT पार्क पर तामीर की लागत पर 25 अरब रुपए खर्च होंगे। IT पार्क की तामीर की 70% लागत जनूबी कोरिया की हुकूमत देगी। IT पार्क जदीद सहूलियात से आरास्ता होगा। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हुकूमत ने IT पार्क के मंसूबे के मुतालिक मीटिंग की। IT पार्क मंसूबे खत्ते में रोल मॉडल का किरदार साबित करेंगे। रोशन घराना स्कीम। पंजाब हुकूमत ने सोलर पैनल लेने की अहलियत का तरीक़ाकार तय कर दिया। महकमा तवानाई पंजाब ने फाइनल प्लान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पेश कर दिया। ज़राए महकमा तवानाई के मुताबिक एक ही घर पर 2 मीटर वाले सार्फिन को सोलर पैनल नहीं मिलेंगे। बिजली चोरी में मुलविस और डिफॉल्टर सार्फिन को भी सोलर स्कीम से आउट कर दिया गया। ये शराइत तमाम मुफ्त और कर्ज पर सोलर पैनल लेने वालों पर आयद होंगे। मंसूबे का तरमीम शुदा PC1 मंजूरी के लिए PND बोर्ड को अरसाल। मखसूस नशिस्तें PTI को देने का मामला। नून लीगी 3 अरकान ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। नजरसानी अपील हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। इस्तदा की गई कि मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले को कालअदम करार दिया जाए। अक्सरियती फैसला आइन के तहत मौजूद नहीं। हुकूमती इक़दामात पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हाँ में हाँ मिला दी। मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी अपील की हिमायत। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की अहम बैठक। PTI पर पाबंदी का मामला पार्टी सतह पर ज़ेर गौर लाने का भी वादा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि पार्टी में मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लिमान और काबीना में ज़ेर गौर लाया जाए। नून लीग की कानूनी टीम ने PTI से मुतल्लिक फैसलों पर एतमाद में लिया। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 2 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमतों में इजाफा, माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कीमत में और इजाफा जून कीमत में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी की जानिब से CPP की दरखास्त पर 31 जुलाई को समाअत की जाएगी। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने उमर अयूब और शिबली फराज के खतूत को सियासी शुबदाबाजी करार दे दिया। कहा कि आईनी फोरम्स को सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक और पार्लिमानी रवायात के बरक्स है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को निपटाने और अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए एडहॉक जजेस का तकर्रुर बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस के मुतालबे पर किया गया। जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को खत लिखना सिर्फ सियासत है, क्योंकि आईनी इदारे के सरबराह खुद जवाबदेह नहीं होते। आईनी फोरम्स को आईनी काम करने दें, उन्हें सियासत की नजर न करें। अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी को हत्या इज्जत का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से अपना बयान वापस लेकर सरेआम माफी मांगने की हिदायत। नोटिस में कहा गया कि अगर
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ایسا نہیں کرتے تو 1000 ملین جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے ٹی وی پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایپیکس کمیٹی میٹنگ میں آپریشن عزم استحکام کے مسودے پر دستخط کیے تھے۔ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا پا رہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 5 سے 16 سال کی عمر کے بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ 79% پاکستانیوں کی عمر 40 سے کم ہے۔ 2 کروڑ گھرانے لکڑی جلا کر کھانا پکاتے ہیں۔ صرف 8% پاکستانی شمسی اور توانائی سے استفادہ کر پا رہے ہیں۔ پینے کے صاف پانی کا حصول درویش ہوتا جا رہا ہے بلکہ دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ خواجہ سراؤں کی تعداد میں کمی ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کی تعداد بھی بڑھ چکی ہے۔ پر اس معاملے میں سرد مہری ہے اور وہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ اگرچہ یہ میری معلومات ہیں کہ اسٹیٹ بینک میں بھی اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے اور اسٹیٹ بینک کے ہاں بھی اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، لیکن جس سطح پر، جس بلند سطح پر جس تیز رفتاری کی ضرورت ہے وہ نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری تاجر برادری کسی بھی ملک کی شہرت ہوتی ہے۔ تاحال اچھی قیادت کے انتظار میں ہے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کے سربراہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کا تقریب سے خطاب۔ اللہ نے ہمارے ملک کو بہت وسائل دیے، ہم IMF کے غلام ہیں، بچہ بچہ مکروہ، سعودی نظام اللہ سے کھلی جنگ ہے، ہم آج تک جھیل سیف الملوک کا راستہ نہیں بنا سکے، اپنی ملت کی بہبود کے لیے جمع ہونا ہوگا۔ کالادن تنظیم کے انتہائی مطلوب دہشت گرد امین الحق مشرقی سے تفتیش میں اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق امین الحق افغان شہری ہے۔ اسامہ بن لادن سے 15 نومبر 2001 کو آخری ملاقات ہوئی۔ دہشت گرد امین الحق کا تفتیشی حکام کے سامنے انکشاف۔ دہشت گرد پاکستان میں کیسے آیا اور کس ID سے ٹریول کیا، مزید تفتیش جاری۔ PTI انٹرا پارٹی کیس سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سماعت 23 جولائی کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کو نوٹس جاری کر دیا۔ مریم نواز کی فکر کرنے کے بجائے انتشاری ٹولہ اپنی خیر منائے۔ جو بھی 9 مئی کے فسادیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ سہولت کار تصور کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی دھمکی، کہا مقابلہ کرنا ہے تو مریم نواز سے کارکردگی میں کریں۔ زبان درازی اور فلسفے جھاڑنے میں تحریک انصاف کا کوئی متبادل نہیں۔ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور روزگار تحریک انصاف کی ترجیح نہیں۔ شہداء کے مجسمے جلانے والے کس منہ سے خود کو محب وطن کہتے ہیں؟ کا کام جو ہے وہ ہوتا ہے کہ سچ کو سامنے لے کر آئے۔ اس میڈیا نے بھی بڑا کچھ فیس کیا اور اس نے جس طریقے سے سچ دکھایا، ہمیں جو پوری دنیا کا ماڈل چل رہا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں کوئی اس سے انوکھا ماڈل آ جائے، ہم کہتے ہیں جو پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ہم یہاں خبریں پڑھتے ہیں کہ فلانے چینل کے کو اتنے ہزاروں پاؤنڈ کا، اتنے لاکھوں پاؤنڈ کا جرمانہ ہو گیا غلط خبر دینے پہ، تو یہی کام پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہی ذمہ داری، احساس ذمہ داری پاکستان میں کیوں نہیں آتی؟ یہ افواہوں کی جو فیکٹری ہے نا۔ نون لیگ رہنما رانا مشہود میڈیا پر برس پڑے، کہا میڈیا کا کام سچ سامنے لانا ہے، افواہ ساز فیکٹریاں صرف لوگوں کے ذہن خراب کرتی ہیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، پاکستان میں کاروباری حالات بہتر ہو رہے ہیں، معاشی اشاریہ مثبت سمت میں گامزن ہے، ملک دشمن شور مچاتے رہیں گے، ملک ترقی کرتا رہے گا، معاشی مضبوطی ملک دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں مسلسل تیسرے ہفتے میں بھی اضافہ ریکارڈ۔ اعداد و شمار کے مطابق ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 0.76% سے مزید بڑھ گئی ہے، مجموعی شرح 24.36% ہو گئی۔ رواں ہفتے چکن، خشک دودھ، پیٹرول اور دیگر اشیاء مہنگی ہوئیں۔ ابوظہبی پورٹس کا کراچی کے بندرگاہ میں $25 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان، سرمایہ کاری آئندہ 10 برس کے دوران کی جائے گی۔ ابوظہبی پورٹس پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر خرم عزیز خان کی وفد کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ، کہا $13 کروڑ کی سرمایہ کاری سے تعمیر ہونے والا جدید سہولیات سے آراستہ ملٹی پریزنٹیشن ٹرمینل 2 برس میں مکمل ہو جائے گا۔
منصوبے میں ایکس کنٹرول خودکار گیجٹس، برتھ میں مزید 200 میٹر کی توسیع، کرین ریل ٹریک اور دیگر انفراسٹرکچر کی تعمیر بھی شامل ہوگی۔ میڈیکل کالجز میں داخلہ ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان، پی ایم ڈی سی کا ایم ڈی کیٹ کا امتحان 22 ستمبر 2024 کو منعقد کرنے کا فیصلہ۔ ٹیسٹ پاکستان اور بیرون ملک طلباء کے لیے ایک ہی تاریخ کو ہوگا۔ نصاب اگلے ہفتے پی ڈی ایم سی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ رجسٹریشن پورٹل بھی کھلا رہے گا۔ طلباء کی سہولت کے لیے نصاب میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ۔ ایم ڈی کیٹ کے امتحان کی تیاری شروع کریں، صوبائی سیکرٹریز کو ہدایات جاری۔ بنگلہ دیش میں طلباء کا احتجاج سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ اموات کی تعداد 105 تک جا پہنچی۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد ملک بھر میں کرفیو نافذ۔ فوج طلب۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طلباء نے جیل پر دھاوا بول دیا، سینکڑوں ساتھیوں کو رہا کروایا۔ جیل نذر آتش۔ ہیٹی کے قریب کشتی میں آتش زدگی، 40 تارکین وطن ہلاک۔ حادثے کا شکار کشتی میں 80 سے زائد تارکین وطن سوار تھے۔ کوسٹ گارڈ نے 41 افراد کو بچا لیا، متعدد زخمی ہسپتال منتقل۔ غربت زدہ کیریبین ملک سے شہریوں کے ہجرت کا سلسلہ کئی ماہ سے جاری ہے۔ خود مختار ریاست کا قیام فلسطینیوں کا حق ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیلی قبضے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ دی ہیگ میں اجلاس کے دوران عالمی عدالت نے واضح کر دیا کہ بین الاقوامی معاہدے کے تحت اسرائیل نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں سنگین خلاف ورزیاں کی۔ معاہدے کے تحت اسرائیل مقبوضہ علاقوں میں غذا اور پانی پہنچانے کا پابند ہے۔ اسرائیل مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے جلد از جلد غیر قانونی قبضے کا خاتمہ کرے۔ غزہ کے پناہ گزین کیمپوں میں سیوریج اور آلودہ پانی میں پولیو وائرس کا انکشاف۔ فلسطینی وزارت صحت نے تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فورسز نے اپنے فوجیوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین لگانا شروع کر دی۔ ریڈ کراس کے مطابق جنوبی غزہ کے ہسپتال بریکنگ پوائنٹ پر ہیں۔ ملبے کو صاف کرنے میں 15 سال لگ سکتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث اب تک 38,000 فلسطینی شہید ہو چکے۔ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کرنے والے نوجوان نے پہلے ڈرون سے ہدف کا جائزہ لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق مقامی ٹیکٹیکل ٹیم کا اہلکار ٹرمپ پر حملہ آور کو نشانے بنانے میں ناکام رہا۔ سیکرٹ سروس کے اہلکار نے ہدف واضح نہ ہونے کے باوجود حملہ آور کو ایک ہی گولی سے ہلاک کر دیا۔ اور امریکی کانگریس میں پاکستانی چیئرپرسن شیلا جیکسن انتقال کر گئی۔ 74 سالہ شیلا جیکسن لی کینسر کے مرض میں مبتلا تھی۔ آن جہانی شیلا جیکسن کو پاک امریکہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے پر ہلال پاکستان سے نوازا گیا۔ سوگواران میں شوہر اور 2 بچوں کو چھوڑا۔